अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमें दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और जैसा कि आपको पता है कि आज जुम्मा मुबारक है और आज का दिन जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज के दिन ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिलाल तुम कितने एक्टिव बैठते हो रोजे में भी। इस बात से तुम मुझे आज बहुत अच्छे लगे हो। नहीं नहीं, देखो माशाल्लाह ऊपर एक्टिव बैठी हुई थी हमारी टीम। चलेगा सुबह ना। आज हमने हफ्ते का प्रोग्राम नहीं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार। शुरू से आ जाए जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का जो महीना है और उसकी जो बरकतें हैं, जो रहमतें हैं और जिस तरह से एक समा बना हुआ है रमज़ान का, आप यकीन करें एक पाकीज़गी का माहौल, एक सुकून का माहौल, हर जगह आप देखें आपको सुकून महसूस होगा। ये वो महीना है, इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। और इसी के साथ साथ इस महीने में हमें सब्र करना जो है, हम सीखते हैं कि सब्र किस तरह से किया जाता है। अगर ये सब्र हम पूरे साल अपने साथ रखें तो यकीन करें जो चीज़ें हम अपनी ज़ुबान, अपने अल्फाज से ख़राब करते हैं और बाद में हम ख़ुद मुश्किल का शिकार होते हैं, अगर ये इस एक महीने की प्रैक्टिस अगर हम जारी रखें पूरे एक साल, तो हम बहुत सारी मुश्किलात से दूर हो सकते हैं। फिर इस महीने में हम ये भी सोचते हैं कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की दिल आज़ारी ना हो, और अगर किसी के पास सैर इफ्तार नहीं है तो कोशिश करते हैं कि उन तक वो चीज़ें पहुंचाएं। फिर बहुत अच्छे ऐसे लोग भी हैं जिनको अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, जो लोगों के घर राशन भी भेजते हैं, सहरी इफ्तारी का जो है इंतज़ाम भी करते हैं, ईद का भी सोचते हैं। तो ये एक चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि कहीं ना कहीं इंसानियत अभी भी है, अभी भी हमारे दिलों में एक नरम गोशा और वो एहसास है जो हम लोगों के बारे में सोचते हैं। और शायद यही चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, हमारा मुल्क भी माशाल्लाह है, हम लोग भी हैं और इंशाल्लाह हम आगे तरक्की भी करेंगे, बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि अब तक हमारे ज़मीर भी ज़िंदा है और हम लोगों को दूसरों का दर्द भी नज़र आता है। और अल्लाह से आज यही दुआ करेंगे, आप भी रमज़ान के महीने में जब भी नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के आगे सजदा करें और दुआ के लिए हाथ बुलंद करें, तो अल्लाह से ये दुआ ज़रूर करें कि हमारे साथ साथ जो लोग मुश्किलात में हैं, जिनके ऊपर मुश्किल है, जिनके ऊपर परेशानी है या जो किसी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो अल्लाह उनके इस बाबरकत महीने के सदक़े में वो सारी मुश्किलें आसान कर दे। अल्लाह एक ऐसी हस्ती है जिसके सामने आप जब सजदे में जाते हैं और हाथ बुलंद करते हैं और दुआ मांगते हैं, अपने लिए कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी, जो कभी कभी हमें लगता है कि शायद ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमें ना मिल सके, पर उस यकीन के साथ मांगे क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, पर हम जिससे मांग रहे हैं उसके ख़जाने में कमी नहीं है। तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और इस महीने के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नेकियां भी करें, इससे हट के भी किया करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब के करीब होके अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगें और अपने लिए एक अच्छा मुस्तकबिल, आने वाले दिन, खूबसूरत ज़िंदगी, अपने आसपास वाले लोगों के लिए, अपने लिए तो दुआ मांगा करें, पर साथ साथ जो आप लोगों के आसपास लोग हैं सबसे पहले उनके लिए मांगा करें। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रोशन अली वारसी, CEO यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स DHA कराची। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये थोड़ा सा ना हम आज थोड़ी सी पहले रमज़ान पे बात कर लेते हैं कि रमज़ान का महीना, एक आप ये देखें कि एक जो छोटा बच्चा होता है ना, आपको उसके अंदर भी चेंज नज़र आएगा कि वो भी रमज़ान के महीने में अलग अलग उसकी एक्टिविटी और सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये रमज़ान के महीने की इतनी ज़्यादा बरकतें हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, रमज़ान की जो आपने बात की, पहले तो रमज़ानुल मुबारक जो है ना, वो एक ऐसा महीना है कि ये रहमतों बरकतों वाला महीना है। बेशक। अब जब रहमतें बरकतें जब आपको बरसती हुई नज़र आती हैं तो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आती, मगर उसमें जो दुनिया में आपको जो एक सुकून नज़र आता है ना, तो वहाँ आपको पता चलता है कि रमज़ान आ गए जी। अब इसमें लोगों के अंदर भी ठहराव आ गया है। रमज़ान में अल्लाह ताला की देखें रहमतें देखें कि लोगों के अंदर ठहराव होता है, लड़ाई झगड़े से आप गुरेज करते हैं
اور ان کی زیادہ تر ترجیح یہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں بھیجیں اور ان کو قبول کرنے کی وہ دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کیونکہ اس کی ایک وجہ جو خالصتاً یہ ہے کہ رمضان میں جو شیطان ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. جب شیطان جب نہیں ورغلاتا تو انسان کا جو رجحان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ہے رمضانوں کی اور وہ برکتیں اور رحمتیں، اور اس پہ تو آپ نا گھنٹوں کیا مہینوں کیا سالوں بات کریں تو بھی آپ کی ختم نہیں ہوں گی، اتنی فضیلتیں ہیں اس کی. اور آپ دیکھیں کہ جب رمضان میں اب ہمارے اندر یہ ہے کہ آج رمضان ہے، رمضان میں ہم سب جو نا بھائی چارگی بھی دکھاتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کر دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک بھی پیش کرتے ہیں. مگر جب یہ رمضان چلے جاتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شیطان آ کے نفرتیں پیدا کر دیتا ہے. تو ہمیں رمضان کے جانے کے بعد بھی اس چیز کو برقرار رکھنا چاہیے اور شیطان سے دور رہنا چاہیے، لاحول پڑھنا چاہیے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ دعاؤں میں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، محبت کرنے والوں کو قریب کر دے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں کہ اور یہ سب چیزیں رمضان میں اگر کسی کے اندر دل میں احساس پیدا ہو جائے، اچھا انسان بن جائے، تو اس کے اندر خود بخود اللہ پاک احساس پیدا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ پاک چیک کرتے ہیں کہ کس کے اندر احساس ہے، کس کے اندر ختم ہوتا ہے. جو وہ خالصتاً اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ رمضان جانے کے بعد بھی ان چیزوں سے دور نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جس وقت آپ نماز پڑھیں، کیونکہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، جبکہ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ منہ میرا خانہ کعبۃ اللہ طریق. جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو نیت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا منہ میرا خانہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف. یہ صرف لفظی باتیں نہیں ہوتی، آپ کو تصور میں لانا ہوتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ ایسے کھو جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کا وجود آپ کا یہاں سے ہٹ کے جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف چلا جائے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں جس میں کہ آپ کو تھوڑا سا اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نیت کریں تو اس کے بعد دنیا سے بے خبر ہو کے آپ کیونکہ آپ نے نیت کی کہ منہ میرا خانہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے، تو اس کا مطلب آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے اور وہاں جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ تصور کریں کہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، جب خانہ کعبہ کے سامنے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے. اس وقت دنیا آپ کو یاد نہیں آ رہی ہوتی، آپ خالصتاً اللہ کے گھر کو دیکھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہی عمل جو ہے نا آپ گھر میں کہیں بھی جب نماز خانہ کعبہ میں نہیں ہے اور جہاں پر بھی ہیں تو آپ کے تصور میں نماز کے دوران جو ہے خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو آپ یقین مانیں آپ اس جگہ کھو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی، دنیا آپ کو ایسی لگے گی کہ بس ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کوئی غلط کام نہیں کریں، سب کے ساتھ حسن سلوک پیش کریں، تو آپ کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ محبتیں بھی کرنے لگیں گے لوگوں کے ساتھ. تو نماز تو بڑا اچھا درد دیتی ہے، اور خاص طور پہ جو رمضان آتے ہیں تو رمضان کی برکتیں تو ایک الگ ہی بات ہے. بالکل. اور رمضان میں مطلب آپ دیکھیں کہ لوگ جس طرح سے باہر، ہمارے کراچی میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ جس طرح سے باہر افطار کا انتظام کیا جاتا ہے. اچھا پھر جہاں آپ کام کرتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ ہم لوگ K21 نیوز پہ ہیں، تمہارا بڑا اچھا ایک افطار کا سلسلہ ہوتا ہے کہ سب ہم لوگ ایک ساتھ اچھے طریقے سے افطار، دسترخوان لگنا، ایک اپنائیت، ایک ڈش اگر کسی تک نہیں پہنچ رہی تو وہ وہاں تک پہنچانا، ایک وہ ایسی چیز ہو جاتی ہے نا کہ لگتا ہے کہ یار روزے دار تک افطار ضرور پہنچے. اگر اسی طرح کی پریکٹس ہم لوگ پورے سال کریں کہ تھوڑا تھوڑا، دیکھیں ہر کسی کا اتنا نہیں ہو پاتا کہ بہت زیادہ، پر جہاں آپ تھوڑا بہت کر سکیں تو وہ ضرور کریں، کیونکہ اب تھوڑے سے مشکل حالات ہیں، مہنگائی ہے، بہت ساری چیزیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ والا سلسلہ اگر آپ کریں تو آپ یقین کریں اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اس سے 3 گنا 4 گنا زیادہ ہی آپ کو ملے گا. آپ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے آپ کو بہت زیادہ ملے گا. اور یہ اگر جن لوگوں کے اوپر مشکل وقت ہے نا، آپ یقین کریں جتنا اچھا کر سکیں گے اتنا اچھا آپ کو پلٹ کے ضرور ملے گا. اچھا مجھے بتائیں رمضان میں آپ کی کیا روٹین ہے، کس طرح سے رمضان آپ کے ماشاءاللہ سے روزے جو ہیں وہ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ، افطار، سحری، مہمانوں کا آنا جانا. پچھلے سال، اس سے پچھلے سال تو ایک یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ افطار پہ کبھی آپ بہن بیٹی کے گھر، اماں کے گھر، یا وہ پھر آ گئے، ایک سلسلہ ہوتا تھا. اب مہنگائی کی وجہ سے کہیں وہ سلسلہ کم تو نہیں ہوا کہ افطار میں اب اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے گھر نہیں آ پا رہے، یا کیا آپ نے کیا دیکھا ہے ابھی تک؟
دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں کمی ہوتی نہیں ہے. بالکل یہ انسان کیونکہ ناشکرا ہے نا تو اس کو ہر چیز کے اندر اس کو لگتا ہے کہ یار اس مرتبہ مہنگائی ہو گئی تو ہم یہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ مطلب مجھے اپنی ذات کا اور میرا اپنے گھر کا پتہ ہے کہ ہمیں کوئی فرق اس لیے نہیں پڑا کہ مہنگائی کا اس کا، کیونکہ یہ صرف ذہن کی سوچ ہے. آپ اگر اس چیز کو نکال دیں گے نا تو ہر دور میں جو ہے نا چیزیں ہر دور میں مہنگی ہوئی ہیں، مگر آپ دیکھیں آسائشیں آپ کی بڑھ گئی ہیں. ایک وقت تھا کہ آج سے 40-50 سال پہلے لوگوں کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آج گاڑیاں بھی ہیں، اے سی بھی ہیں، گھر بھی ہیں، ہر چیز کی نعمت ہے، مگر شکر نہیں ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. سب کے گھروں میں روزہ افطار ماشاءاللہ اچھا ہو رہا ہے. اور ہاں جن لوگوں کے گھر میں واقعی نہیں ہو رہا، جو مستحقین ہیں، ان کا ہم سب کا خیال رکھنا بہت فرض ہے. وہ کیونکہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. ہمارے اندر اب یہ ہے کہ اب ہم ان کو تلاش کرنے کے بجائے جو روڈ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو کہ صبح سے شام تک جمع کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو جا کے دیکھ کے سمجھتے ہیں ہم نے مدد کر دی. مدد یہ نہیں ہے. مدد یہ ہے کہ آپ تلاش کریں کہ کون مستحق ہے، کس کے گھر پہ روزہ افطاری نہیں ہو رہی، کس کے گھر پہ کھانا نہیں پک رہا، کس کے گھر پہ پیسوں کی کمی ہے، کس کے بچوں کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں. یہ تلاش کرنا ہے اور تلاش کر کے ان کی مدد اس طرح کریں کہ کسی اور کو پتہ بھی نہ چلے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز آپ نے بہت اچھی کہی ہے، کیونکہ میں ضرور آپ یہیں سے پھر جوڑیے گا. یہ میرے دل کی ایک بات تھی، اب آپ نے چھیڑ دی تو میں چاہ رہی ہوں میں کر لوں، پھر آپ کی پوری بات سنوں گی. جس طرح سے سوشل میڈیا پہ آپ کسی کو راشن کا تھیلا دیتے ہوئے یا کھجوروں کا ایک ڈبہ دیتے ہوئے یا ایک کوئی شربت کی بوتل دیتے ہوئے، نام نہیں لے سکتی، آپ جس طرح سے تصویریں اور ویڈیو بناتے ہیں اور وہ لوگ اپنے منہ چھپا رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں بڑی پکڑ ہوگی اس چیز کی بھی. کیونکہ اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور آپ نے اگر تھوڑی سی بہت ریسرچ کی بھی اور آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے. اگر ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور ساری چیزیں اگر ہم پڑھ رہے ہیں، اتنی ریسرچ ہماری ہے کہ ہم رمضان میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو افطار کرانے میں بڑا ثواب ملتا ہے، کسی کے گھر میں راشن ڈلوانے میں یہ بڑی ایک نیکی ہوتی ہے. تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی ضرور دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ تصویر لگا کے کسی کی عزت خراب کرنا، اسے شرمندہ کرنا یا اپنی نیکی دنیا کو دکھانا، آپ اپنی نیکی کو بالکل پانی میں ڈال دیتے ہیں. آپ اپنی نیکی کے وہ جو کہتے ہیں نا اجر، جس چیز کا کسی چیز کا اجر آپ کو ملے گا، وہ آپ بالکل ختم کر دیتے ہیں. یہ تصویر جو آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اگر نہ بھی ڈالیں تو یہ تصویر اوپر ضرور چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بندہ اس کے دوسرے بندے کے ساتھ کیا کر رہا ہے. کیونکہ رب کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ اس کے انسان جو دنیا میں میرے رب نے بھیجے، اگر آپ ان کے ساتھ ان کے دکھوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تکلیف کے ٹائم پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے. اور اگر آپ اس کی تکلیف کا حصہ بن رہے ہیں، آپ اس کو آسانی دے کے اور ساتھ ساتھ مشکل دے رہے ہیں کہ اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ 4 لوگوں سے آپ نے واہ واہ سنی ہے. اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو میں معذرت چاہوں گی، پر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، یہ چیزیں نہ کریں. اگر نیکی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا چھپ کے کریں، وہ بہتر ہے. کیونکہ ہم نے رب کے ساتھ اپنے معاملے ٹھیک کرنے ہیں، دنیا کے ساتھ نہیں کرنے. دنیا کے ساتھ پورے سال کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، بڑی زبردست بات ہے کہ آج کل یہ ہو گیا کہ لوگ اللہ کو بجائے یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کا آپ ایسا کام کریں جس میں کہ دکھاوا نہ ہو. دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اب ہماری جو یوتھ ہے، سمجھ لو کہ بڑے احترام کے ساتھ یہ بچے ہیں ہمارے، تو ہم ان کو چاہتے ہیں کہ دیکھیں بڑوں نے یہ سب کام نہیں کیے. اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور اگر وہ بھی کرتے تو شاید ان کو بھی اس کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا. اب آپ کے سامنے موبائل ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ غریب لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اچھے ریسٹورنٹ میں جا کے اتنا مہنگا کھانا کھا سکتے ہیں، تو غریب لوگ نہیں کھائیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی. آپ کھانا کھائیں، انجوائے کریں، مگر اس کو شو آف نہ کریں. کیونکہ ایک چیز اگر ہم شو آف نہیں کریں گے تو وہ چیز آپ کو اللہ کے یہاں جو ہے نا زیادہ میرے خیال میں قبولیت ہوگی. آپ اپنے ساتھ کھانا بھی کھائیں اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ بھی کھانا کھائیں اس کا شکر ادا کریں، چلے جائیں. مگر آپ اسٹیٹس ڈال کے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں دیکھو میں یہاں بیٹھی ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. جو لوگ نہیں کھا سکتے ان کی دل آزاری ہوتی ہے. تو اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. اور میرا خیال میں یہ بچے سمجھ جائیں گے. یہ بچوں کو دیکھیں ابھی ایک دم انہوں نے آنکھ کھولی، ان کو پتہ نہیں ہے، موبائل ان کے ہاتھ میں آ گیا. اب یہ جو سمجھ رہے ہیں یہ اپنی عقل کے حساب سے صحیح سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ لوگ اسٹیٹس ڈالتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، پھر اس کو رپلائی دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے ڈالیں گے تو ہم شاید ہم نے بتایا نہیں کہ ہم بھی گئے تھے. تو یہ سب چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. جتنا چھپا کے آپ کسی کے لیے مدد کا کام کریں گے، اور آپ بھی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کو پیسہ دیا، آپ کے اندر اتنی ہمت دی ہے، تو آپ کو اللہ نے توفیق دی. آپ کے پاس پیسہ نہیں آیا، یہ اللہ کی مہربانی سے آیا. اگر اللہ کی مہربانی سے آیا تو آپ اس کو اس طریقے سے کام کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ بجائے اللہ کو راضی کرنے کے دنیا کو دکھاوا دے رہے ہیں. ایک تو وہ پیسہ بھی جا رہا ہے، پھر آپ کو اللہ کو راضی نہیں کر رہے. دیکھیں دنیا میں جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کریں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بے شک، بالکل آپ کا کام دو کام کر لیں. اللہ کو راضی کر لیں،
اللہ سے اللہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے دعا کر اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا. دوسرا یہ اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں تو نے ہم کو رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے. ہمارے حالات یہ نہیں تھے پہلے, ہم جب پیدا ہوئے تو ننگے پیدا ہوئے تھے, آج ہمارے جسم پہ کپڑے ہیں, تو تیرے تو ہم شکر کی ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے, مگر ہم ناشکرے ہو گئے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ لاشعوری طور پہ یہ لوگ کرتے ہیں, ان کو شعور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شعور دے اور یہ کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کریں اور شکر ادا کریں. یہ دو چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, یقین مانیں زندگی اور آخرت میں کبھی مایوسی نہیں ہوگی. بالکل. اچھا میں آج اپنے دیکھنے والوں کو بھی جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ سے بھی بات کروں گی کہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی ایسی بڑی چیز بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا اور وہ پورا ہو رہا ہو تو آپ خوش ہو, پر کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہم اتنے خوش اندر سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اکیلے بیٹھ کے بھی, مطلب کوئی آپ کے پاس ہے بھی نہیں, ہم اتنے خوش ہوتے ہیں حالانکہ کوئی ایسی اچیومنٹ بھی نہیں ہوتی جس پہ آپ خوش ہوں, پر وہ اندر سے خوشی آتی ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ وہ خوشی کیوں ہے؟ آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا کہ مطلب آپ ایسے ہی خوش ہیں, کوئی وجہ بھی نہیں ہے, کچھ اگر چاہا وہ مل گیا, اس کے علاوہ ویسے ہی آپ کبھی کبھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنے خوش کیوں ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ میری لائف میں الحمدللہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے, میرے رب کا بہت کرم. شاید مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میرا اپنا جواب ہے, پھر میں یہ آپ سے بھی جواب لوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی اگر اس طرح کا آپ کو محسوس ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. میں عموماً جو ہے نا بیٹھے بیٹھے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے مجھے ہر خوشی مل گئی ہے, میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے مسکراتی ہوں, پتہ نہیں خود بخود ہوتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں معاملات کر رہی ہوں دنیا کے سامنے نہیں, جو میں کر رہی ہوں جو دنیا کو نہیں پتہ, شاید میرا رب اس سے راضی ہے جو میں اندر سے خوش ہوتی ہوں. مجھے اندر سے سکون محسوس ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب کچھ غلط کرتے ہو نا اور آپ کا رب آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے, اور وہ بے چینی آپ کو سکون نہیں لینے دیتی. اور کسی وجہ کے بغیر اگر آپ کو خوشی محسوس ہو, آپ خوش ہو, تو یقیناً آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے خوش اور راضی ہے. یہ میری سوچ ہے, یہ میں سمجھتی ہوں, پر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے خواب کی بات کی. ہاں, تو خواب جو ہے نا وہ ہر قسم کے آتے ہیں. نہیں عموماً مطلب جیسے اب اگر میں نے خواب دیکھا کہ میں نے لائف میں یہ کرنا ہے, مطلب سوچا کھلی آنکھوں کا خواب کہ میں نے یہ کرنا ہے اور وہ مل رہا ہے تو چلے اس وجہ سے خوش ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں. ایسے ہی ایک خوشی اندر میری خوشی ہے, اور عموماً لوگوں میں یہ خوشی ہوتی ہے. دیکھیں زندگی میں یاد رکھیں, جن کو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے تو ان کو خوشی کی شکل میں انعام دیتا ہے. جو لوگ خوش ہیں سمجھ لو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. دیکھیں خوشی جب ہی ملے گی جب اللہ آپ سے راضی ہے, اور اس میں جس وقت آپ خوش ہونا تو بالکل آپ کسی سے اظہار نہ کریں, بلکہ ہاں اظہار کرنا بھی اچھی بات ہے, اظہار کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, مگر اس سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی بہت زیادہ خوش ہیں نا تو بجائے یہ بے چین ہونے کے آسمان, یہ دیکھیں بالکل صحیح ہے تو آپ اپنا اظہار کریے میں خوش ہوں, مگر اس کا اصل مقصد ہے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا. اب یقین کریں جب میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں نا, مطلب سب سے پہلے تو ایک میں شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں. پھر اس کے بعد میں جب بہت خوش ہوتی ہوں تو اکثر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنے رب کے صدقے ہو جاؤں, مجھے اتنا پیار آتا ہے. اکثر عموماً میری کچھ فرینڈس ہیں وہ کہتی ہے تم ایسے ایسے الفاظ بولتی ہو کہ میں اللہ کے صدقے ہو جاؤں. مطلب مجھے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ میں نا اپنی ہر چیز جو مجھے چاہیے نا زندگی میں تو میں کسی اور سے نہیں کہتی, میں اپنے رب سے مانگتی ہوں, اور اس طرح مانگتی ہوں کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے گا. مانگنے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, تو میرا مانگنا ایسا ہوتا ہے جس میں بھروسہ, یقین, اعتماد پکا ہوتا ہے کہ یہ آج میں نے مانگا ہے تو مجھے ضرور مل جائے گا. اور الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ مجھے یعنی زندگی میں جو چیزیں چاہیے میرے رب نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا, میرے رب نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا, میرے رب نے مجھے ضرور دیا ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بغض دل میں نہیں رکھا. یہ آپ لوگوں کو بتانے کی وجہ ہے کہ آپ لوگ بھی اگر کبھی لائف میں چیزیں کی اس کو ختم کریں, کہ کبھی کسی کے لیے بغض نہ رکھیں, کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں, کبھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ اس کی دل آزاری ہو. تو پھر تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں کہ آپ کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں. کیا کہیں گے؟
دیکھیں میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ بے چینی کا شکار ہیں یا جو اپنے آپ کو احساس کمتری میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے, ہر نعمت سے نوازا ہے, مگر سوچ ہماری یہ ہے کہ ہم جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ احساس کمتری ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن جن چیزوں سے نوازا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز کم کر دیں جو بھی آپ کے پاس ہے. آپ کو پتہ چلے گا یار نہیں میرے کو سب کچھ لے لو, یہ چیز نہ کرو نا, تو اس وقت احساس ہوتا ہے. مگر کیوں ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے یا کم ہے وہ بھی سمجھیں اللہ کی مصلحت ہے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو نوازنا, کوئی مطلب نہیں. ٹائم آنے پہ سب دیں گے, مگر چیک کریں کہ ہمارے اندر کیا غلطی ہے, ہم کیوں یہاں پر ہیں, ہم کون سا ایسا کام نہیں کر رہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو, ہر حال میں. پانی ہے, کھانا ہے, نہیں ہے, شکر ادا کرو. ہاں گلہ اللہ سے بالکل نہیں کر سکتے, آپ شکر ادا کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا. یہ تو ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا نا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو بادشاہ فقیر ہو گیا, فقیر بادشاہ ہو گیا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. بادشاہ فقیر ہو گیا کیونکہ بادشاہ میں تکبر آ جاتا ہے. اور جو عوام ہے یا جو فقیر ہے نا, اگر اس کی لو اللہ سے لگی ہے تو میری نظر میں وہ بادشاہ ہے, کیونکہ اس کو نیند بھی صحیح آ رہی ہے, بیماری بھی کوئی نہیں ہے, خوش ہے ہر حال میں, کھانا ہے تو بھی خوش ہے, نہیں ہے مگر اس کو اللہ کھلا رہا ہے اس کو کھانا. جو بادشاہ ہے نا جس کا فرض ہے, بادشاہ کی ذمہ داریاں بہت ہیں. بادشاہ جتنے لوگوں کی ذمہ داری لے کے بیٹھا اس میں سے کسی ایک کی بددعا لگ گئی بادشاہ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ بادشاہ سمجھتے نہیں ہے لوگ. ہماری دنیاوی زبان میں جو نا وہ لوگ ان کو بادشاہ سمجھتے ہیں. میری نظر میں بادشاہ وہ ہے جو فقیر ہے. میں فقیر کو بادشاہ سمجھتا ہوں جو اللہ کے قریب ہے. ہاں اگر بادشاہ بھی اگر اللہ کے قریب ہے تو وہ بھی بادشاہ ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جو لوگ مایوسی کا شکار ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس پھلا نہیں ہے. کیوں خواہشات تو کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہوتی, بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ہیں, کسی خواہش پہ دم نکلے. بریک آ گیا, یہ بھی ایک خواہش ہے جو میں پوری کرنے جا رہی ہوں. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے اور پھر تھوڑا سا ہم ریئل اسٹیٹ کی طرف آئیں گے, تھوڑا سا بزنس کی بھی بات کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں نا دین اور دنیا ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بالکل. تو ہم نے دین کی بھی تھوڑی باتیں کی, تھوڑی مطلب اس حوالے سے تو نہیں ڈیپ جا سکے, پر تھوڑی بہت وہ چیزیں کی جو ہمارے اپنے بہن بھائی جو ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے لوگ کہیں نہ کہیں وہ بہت سارے نیگیٹو لوگوں میں بیٹھ کے نیگیٹو چیزیں سیکھتے ہیں. تو ہمیشہ میں ایک چیز آپ کو کہوں گی, میری لائف کے اصول ہے کچھ جس سے میں نے بہت کچھ پایا. ایک تو نیگیٹو, جہاں بہت ساری نیگیٹیوٹی ہو وہاں بیٹھنا بند کر دیں. ایک جو لوگ پازیٹیو نہ بولتے ہیں نہ پازیٹیو سنتے ہیں, بلکہ آپ کے ساتھ کوئی پازیٹیو چیز ہو رہی ہو وہ اس کو بھی نیگیٹیو بولتے ہیں, ان لوگوں سے دور ہو جائیں. جن لوگوں کے اندر صبر شکر والی کوئی بات نہیں ہے اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیشہ وہ رونا روتے ہیں, ان سے دور رہیں. کیونکہ جب آپ کی لائف میں پازیٹیو چیزیں ہوں گی, اچھی باتیں ہوں گی, اچھی سوچ ہوگی, اچھے حوالے ہوں گے, اچھے سلسلے ہوں گے, زندگی اچھے گزارنے کی باتیں ہوں گی, اپنے لیے کوئی سوچ سمجھ اچھی ہوگی, اپنے رب پہ بھروسہ ہوگا, اللہ کا شکر ہوگا, یہ سوچنا ہوگا کہ آگے زندگی انشاءاللہ بہترین ہوگی. اگر آج 4 دن خراب ہیں تو آگے کے دن بہت اچھے ہوں گے. تو آپ یقین کریں کہ زندگی میں آپ اگر زمین پہ بھی ہیں تو آپ یہاں آ جائیں گے جب اس طرح کی چیزیں آپ شروع کریں گے. تو یہ پریکٹس ابھی سے جاری کر لیں, آپ انشاءاللہ لائف میں بہت آگے جائیں گے, بہت آگے جائیں گے. جی دیکھیں, ریئل اسٹیٹ کی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے بات کر لوں جی کہ جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں یہ میرے دل کی آواز ہے. بالکل. اور میں بھی گناہگار بندہ ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں میں بڑا ڈرپوک قسم کا آدمی ہوں.
میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، ہر حال میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے دوسری زندگی دی ہے، اور جب اللہ دینا چاہتا ہے تو اللہ دوسری زندگی کیسے دیتا ہے کوئی مجھ سے آ کے پوچھے، میں بتاؤں آپ کو۔ تو میں تو جتنا ڈرتا ہوں، میں تو اپنے منہ سے میں بھی کہنا پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے، صرف اللہ کو زیب دیتی ہے۔ تو پہلے تو میں بہت ہی معذرت چاہوں گا لوگوں سے کہ اگر میری بات کسی کو بری لگی تو میں معافی چاہتا ہوں، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اب کوئی ایسی گستاخانہ کوئی بات نہ کروں جو میرے اللہ کو پسند نہ ہو۔ اور اٹھتے بیٹھتے ہمارا ایک ہی بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، تو ناراض نہیں ہونا۔ تو یہ بیسیکلی یہ شکر ہے کہ آپ اگر اللہ سے ڈرتے رہیں گے نا، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دنیا کے سامنے ڈٹ جائیں، کیا ہوگا؟ جان تو اللہ نے ایک دن لینی ہے، ان کے بہانے لے لے گا، لے لے، مگر اللہ کو ہمیشہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ تو بس اللہ سب کو میں کہتا ہوں کہ بس یہ جو رمضانوں کی برکتوں کی وجہ سے کوئی مایوس نہ ہو، اچھے دن آئیں گے، اور میری نظر میں آج بھی بہت اچھا دن ہے، ہر دن اچھا تھا، جو گزر گیا اس کو بھول جائیں، آج کا دن بہت اچھا، آنے والے دن ہمیشہ اچھے ہوں گے۔ یہ جو مایوسی ہے نا کہ یہ ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا، یہ سستا ہو گیا، یہ نہیں ہو رہا، گھر کا گزارا نہیں، اور کون بتا دیں کہ گھر کے اندر بھوکا سوتا ہے؟ ہاں، میں ان لوگوں سے بولتا ہوں جو واقعی بھوکے اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے مدد کرے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھوکا کوئی اللہ سلائے گا نہیں ان کو، جب چرند پرند کو نہیں دھلاتا تو انسان کو کیسے ہے؟ بس اللہ ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں وہ ریل اسٹیٹ کی طرف۔ تو دیکھیں ابھی جو آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے حساب سے ریل اسٹیٹ جو ہے نا بہت ہی سستی ہو گئی ہے۔ اچھا، ریل اسٹیٹ کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے۔ آج سے 1 سال پہلے اگر جو پراپرٹی کی ویلیو تھی، آج 30% ویلیو کم ہو گئی، اور اس سے بھی کم میں مل رہی ہے۔ تو یہ ٹائم ہے، اگر لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پراپرٹی میں ضرور انویسٹ کریں، آنے والا وقت بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، آج بھی بہت اچھا ہے۔ تو ریل اسٹیٹ ہماری ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ ہمارے پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، بجائے یہ کہ دوسرے ملکوں میں جا کے آپ انویسٹمنٹ کریں، آپ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، اس ملک کو پروان چڑھائیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پروان چڑھائے گا اس ملک کو۔ اور یہ مگر ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی مینوفیکچرنگ پہ زور دیں، ہم اپنے ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کو پسند کریں، اس کو استعمال کریں، جس سے ہم کو ہمارا پیسہ ہمارے ملک میں رہے گا۔ اور ریل اسٹیٹ میں اگر آپ کسی کے ساتھ بکنگ پہ جاتے ہیں تو بکنگ میں اپنی سیفٹی ضرور کریں۔ دیکھیں یہاں پر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، مگر جب جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ انویسٹمنٹ کرنی کیسی ہے، وہ کسی کنسلٹنٹ کو ساتھ نہیں رکھتے، اور جس کنسلٹنٹ کو رکھتے ہیں وہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ اس کا بھی مفاد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کمیشن مل جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بغیر لالچ کے کوئی آدمی اگر آپ کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کی معلومات اچھی ہے تو آپ اس کے ساتھ جائیں اور ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جو پیسے آپ پے کر رہے ہیں نا اس کی سیفٹی آپ کی ہونی چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں ایسکرو اکاؤنٹ جو ہے نا ہر دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک ٹرسٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جہاں پہ پیسے دیے جاتے ہیں، پھر بکنگ کی جاتی ہے کہ آپ بکنگ کسی بھی بلڈر سے کر رہے ہیں، مگر اس کا ایک اکاؤنٹ ایک بینک میں ہوتا ہے ٹرسٹ اکاؤنٹ، جو کہ وہ بلڈر اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے، ہمارے یہاں ڈائریکٹ بلڈر کو بھی پیسے نہیں دیتے، بلڈر کے جو نیچے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، وہی رسید دیتے ہیں جس سے جو کہ اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ وہاں جا کے جو غریب لوگ ہیں نا وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ اچھا، جو تھوڑے پیسے والے سمجھدار لوگ ہیں وہ تو ان چیزوں سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو قانون کا پتہ ہے۔ اب جو غریب آدمی ہے اس نے بڑی مشکل سے 10-15 لاکھ روپے جمع کیے، وہ بھی جا کے اس آس میں دے کر آتا ہے کہ چلے 50 لاکھ روپے کا مجھے پلاٹ ملے گا، میں اپنا گھر بنا لوں گا، مگر ان کے ڈاکومنٹ اتنے کچے ہوتے ہیں، ان کے پیسے ان کو پے کرنے پڑتے ہیں، پھر جس وقت چیزیں تیار ہو جاتی ہیں، مہنگی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کو ڈیلیوری کے وقت بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو بلڈر حضرات، ان کو بھی چاہیے کہ ان غریب لوگوں کی دعائیں لینا کہ بد دعائیں لیں، آپ ان سے کوئی پیسہ نہ لیں، اور ان کے بولو کہ ٹھیک ہے یہ پیسہ اس اکاؤنٹ میں جمع کریں، ہم استعمال نہیں کریں گے، جس وقت ہم آپ کے نام پہ ٹرانسفر کریں گے اس وقت ہم لیں گے۔ بلکہ قانون بھی ہونا چاہیے پاکستان میں کہ پاکستان کے قانون میں ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو ایسے غریب لوگ پیسے دیتے ہیں ڈائریکٹ بلڈر کو یا ان کے نیچے کے اکاؤنٹنٹ کو، کسی کو یا مینیجر کو، ان کو نہ دیں، اس کی لیگل کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیگل حیثیت یہ ہے کہ بھئی آپ تھرڈ پارٹی کیا ٹرسٹ بینک بنا لیں، ایسکرو اکاؤنٹ کھول لیں، اس میں پیسے ڈالیں، چاہے 1 روپے کی انویسٹمنٹ ہو، کروڑوں کی ہو یا اربوں کی انویسٹمنٹ ہو، آپ جس وقت مجھے ہمارے نام پہ چیز ٹرانسفر کریں گے اس وقت آپ کو پیسے ملیں گے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پورے پیسے پہلے لے لیے جاتے ہیں، ہمارے نام پہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب اب آپ بتائیں ایک آدمی کو آپ پورے پیسے دے دیں گے، آپ بولے میرے نام پہ ٹرانسفر کریں، اب اس میں کتنی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ان کی دیکھیں، وہ تو اسمارٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں،
وہ تو کریں گے، مگر بچنا کس نے؟ جو یہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو یہ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو ظاہر ہے سب لوگ نہیں بتائیں گے، میں تو اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی سیفٹی خود کریں، آپ اپنے پیسوں کو خود بچائیں۔ یہاں ایسے کتنے لوگ ہیں جو پیسے دے چکے ہیں، پلاٹ نہیں مل رہے ان کو، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فلیٹ بک کیے ان کو فلیٹ نہیں ملے، 10 سال 20 سال ہو گئے نہیں ملے، ایسے بھی لوگ ہیں نا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے جو پیسے لیتے ہیں، جو ٹائم پہ ان کو ڈیلیوری بھی دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ مگر احتیاط ہمارا فرض ہے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ غلطی ہماری ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی سیفٹی نہیں کریں گے تو سامنے والا تو اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ بالکل۔ اچھا مجھے بتائیے کہ جو لوگ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے صرف آفس کیے ہیں، اپنی کمپنی رجسٹرڈ نہیں کی ہے، ان کے لیے بتائیں کہ ان کے پروجیکٹ میں اگر آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں یا آپ ان سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو وہ پھر کتنا زیادہ رسکی ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں کیا ہیں؟ کیا واقعی اس طرح کی چیزیں آپ نے اپنے اس کیریئر میں دیکھی ہیں؟ اپنے بزنس جو آپ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے؟ پاکستان کا تو قانون یہ ہے کہ نہ تو پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے، نہ ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی قانون ہے جس کے حساب سے ہم کو انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ یہ ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے لیکچر دیں، جو اس کی منسٹری ہے، بتائیں کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ نہ کریں، پہلے اپنی سیفٹی کریں۔ وہ سیفٹی کرنے کے لیے ان کو ایک قانون بنانا پڑے گا جس کو کہتے ہیں ریرا، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی۔ ریرا پہ آپ نے کچھ بات بھی کی تھی کچھ عرصے پہلے۔ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ریرا کا قانون پوری دنیا میں ہے۔ جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو دنیا میں دیکھیں، کوئی بھی کام کرے تو اس کا ایک قانون ہے نا، کوئی بھی کام کرے اس کا قانون ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ میں کوئی اس کا قانون ہی نہیں ہے۔ بھائی میں سیدھا چلا گیا کسی بھی اسٹیٹ ایجنسی میں، جا کے اس کو پیسے دے دیا، اس سے بولا کہ بھائی آپ ہمیں یہ بنگلہ دیتے ہیں، فلیٹ دیتے ہیں بنگلہ، اب اس کو بیانہ دے دیا، اب اس کی گارنٹی کیا ہے، اس کے پیپر کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ وہ مالک نہیں ہے جس نے آپ کو رسید دی ہے۔ آپ کے پاس قانونی حیثیت کیا ہے؟ قانونی حیثیت اگر جائیں گے تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے انویسٹمنٹ کریں تو ڈائریکٹ مالک کے اکاؤنٹ میں پیسے دیں، پے آرڈر کی صورت میں، اس سے رسید لیں۔ اگر وہ پارٹی یا جو آنر ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے تو آپ اس پیپر کو لے کے کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ سے آپ کو انصاف ملے گا۔ یہ تو ایک طریقہ کار ہے، مگر یہ تو انڈیویجول بیسس پہ۔ مگر قانون یہ ہے کہ آپ کے پاس ریرا کا قانون ہو تو اس کے حساب سے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس کو پہلے رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ اس رجسٹری کا نمبر ہوتا ہے، اس رجسٹری کے نمبر کو وہی جو رجسٹرڈ ممبر ہوگا وہ جا کے رجسٹرار آفس میں جائے گا یا ڈی ایچ اے کے آفس میں جائے گا، وہی اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، تو وہ پابند ہوگا۔ اگر کل کوئی غلطی ہوئی یا کوئی جو پرچیزر ہے اس کو کوئی دھوکہ ہوا تو وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ذمہ دار ہوگا، تو وہ قانون ہوگا تو ذمہ دار ہوگا نا۔ ابھی تو اگر جو پھنستا ہے تو وہ جو پرچیزر ہے اس نے پیسے دے دیے، بائر پیسے، سیلر پیسے لے کے چلا گیا، اب ریئل اسٹیٹ کے پاس جاتے ہیں، بولتا بھائی میں نے تو آپ کی ڈیل کرا دی تھی، میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو پکڑے۔ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پر آ کے قانون ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو، بلڈر کو، بائر کو، سیلر کو، سب کو پابند کرتا ہے۔ آپ اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جب آپ اس کی روشنی میں کام کریں گے تو آپ کے پیسوں کی بھی سیفٹی ہے۔ جس نے سیل کی یہ چیز اس کو وہ بھی پھنس گیا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے میں نے آج یہ پرائز لاک کر دی، لہذا اب یہ کل ڈبل بھی ہوگی، تو یہ اس کا نصیب ہے جتنی چیزیں لی ہے۔ اس نے اپنے پیسے ایسکرو اکاؤنٹ میں ڈال دیے، تو اس نے اپنے پیسے دے دیے، آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا۔ اب کیونکہ اس صورت کے اندر وہ جو بلڈر ہے اس کو اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے بلڈنگ بنانی پڑے گی۔ اب یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب تک قانون نہیں ہے تو ہم اپنے پیسے اس کو دیتے ہیں، وہ پیسے لے کے دوسرا پلاٹ خرید لیتا ہے، وہ بلڈنگ میں لگاتے ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بلڈر جو ہے نا، وہ جو لوگ پیسے دے رہے ہیں ہر مہینے وہ تو دیے جا رہے ہیں، اب سائٹ پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، وہ جب پیسے جمع ہو رہے ہیں اس سے بکنگ پہ دوسرا پلاٹ وہ بلڈر لے لیتا ہے، وہ 3-4 پلاٹ اپنے بنا لیتا ہے، تو کیونکہ قانون نہیں ہے تو یہ کام ہو رہا ہے نا۔ فرض تو یہ ہے کہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں وہ پیسے ہمارے اسی میں لگنے چاہیے، مگر ابھی نہیں لگنے چاہیے۔ آپ اپنی جیب سے پیسے لگاؤ، آپ نے پلاٹ لیا، بلڈنگ بناؤ گے، اس کے بعد پروفٹ لوگے، اپنے پیسے سے پروفٹ لوگے۔ اب ہمارے سے پیسے لیتے ہیں، بلڈنگ بھی نہیں بناتے، ہمارے پیسے سے دوسرا پلاٹ لے لیتے ہیں، قانون نہیں ہے، تو یہ سب جنگل کا قانون چل رہا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے اگر یہ ریرا کا قانون آ گیا، پھر ہم بھی دنیا کی طرح، جیسے دنیا میں کاروبار ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ بھی کاروبار ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اتنے بلڈرز کے حوالے سے اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اتنا مطلب بغیر کسی خوف کے اتنی ساری چیزیں بتا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بعد میں کچھ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں؟ نہیں، میں کسی کے عموماً خلاف نہیں ہوں نا۔ آپ ریالٹی جب اکثر عموماً جب آپ بیٹھتے ہیں تو کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں بھی بلڈر ہوں،
اسی لیے تو بول رہی ہوں، اسی لیے بول رہی ہوں. میں بھی بلڈر ہوں، مطلب میرا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ میں لوگوں کو نقصان پہنچاؤں، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، مگر ہمارے پاس طریقہ کار غلط ہے. میں نے آپ سے 2 باتیں کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ پیسے دیتے ہیں، ان کو ڈیلیوری دیتے ہیں. میں تو چند ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ انصاف نہیں کرتے اس پیسے کے ساتھ. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں پیسوں کے ساتھ بلڈنگیں بنتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے نا، لوگوں کو ڈیلیوری مل رہی ہے، مگر چند لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، غریب لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، بلڈنگیں نہیں بنتی، کورٹ میں کیس چلنے شروع ہو جاتے ہیں، 20-20 سال لگ جاتے ہیں. وہ ایسا ہے جیسے 5% سمجھ لیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ 5% لوگ کبھی کسی نہ کسی چیز میں مشکل میں آتے ہیں کہ نہیں، بہت آسانی سے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں. دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. پر ابھی وہ اگر آنکھ بھی ہو تو آپ کو پتہ ہے جھوٹ بڑا اچھے طریقے سے دکھایا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ جو جس نے یہ چیٹ کیا ہے وہ خوشحال گھوم رہا ہے، وہ خوشحال نہیں ہے. کبھی اس کے گھر میں جا کے اس کی اپنی لائف میں جائیں آپ کو پتہ چلے گا، پتہ چلے گا. وہ بینک کے سود میں گرا ہوا ہے، اسی میں اس کے سارے پیسے چلے گئے. کل گاڑی تھی، آج موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. تو بات یہ کہ جو لوگ پیسے بڑی مشکل سے جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، تو اگر ان کے پیسوں سے ان کو ان کا رزلٹ نہیں ملتا، وہ تو غریب آدمی ہو تو آگے لڑ بھی نہیں سکتا، مگر اس کی لڑائی اللہ لڑتا ہے. تو وہ تو چپ کر کے بیٹھ جائے گا. تو آپ کو صرف ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس تو اربوں روپے بھی ہوگا تو بھی آپ کے لیے کم ہے، کیونکہ آپ کے حوث کا پیٹ نہیں بھر رہا. تو جس دن آپ مطمئن ہو گئے نا، جس دن مطمئن ہو گئے، آپ نے دنیا بھی فتح کر لی، آخرت بھی فتح کر لی. مطمئن ہونا بہت ضروری لازمی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، جس طرح سے ریٹس سریا سیمنٹ ہر ایک چیز پہ بڑھا ہے، تو کنسٹرکشن کا کام جو کر رہے ہیں، جو بلڈرز نے پہلے ہی کسی پروجیکٹ کی جو ہے پیمنٹ لے چکے ہیں اور اب وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو کتنی مشکل پیش آ رہی ہے؟ کیا ریٹس بڑھنے سے بلڈرز جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ایکسٹرا چارجز دیں؟ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ میں نے پھر بتایا کہ یہ لوگوں کی جو پرچیزر ہے اس کی اپنی غلطی ہے، کیونکہ وہ اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ نہیں کرتے. جس وقت وہ بلڈر آپ سے چیزیں بک کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک آپ کے سامنے پورا ایک ایگریمنٹ رکھتا ہے. اس ایگریمنٹ میں پابند کرتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ خوشی میں کہ مجھے یہ گھر مل جائے گا، پلاٹ ملے گا، بنگلہ ملے گا، پلاٹ ملے گا، مگر وہ پڑھتے نہیں. اس کے اندر لکھا ہوتا ہے ایکسیلیشن چارجز. اچھا، ایکسیلیشن چارجز یہ کہ جیسے جیسے چیزیں مہنگی ہوں گی ہم بھی آپ کے اوپر ریٹ ڈالیں گے. آپ نے سائن کر دیا، آپ کو تو دینے پڑیں گے. اب اگر آپ کی معلومات ہے، آپ بولو بھائی میں آج بک کر رہا ہوں اس ریٹ میں، اب اس کے اندر کوئی ایکسٹرا پیمنٹ میں نہیں کروں گا، آپ سمجھدار ہوگے تو یہ چیز ڈالو گے نا. آپ سمجھدار نہیں ہو، آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے ڈال دیا بعد میں. اس کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی بھی پیمنٹ آپ نے جو ان کو دینی ہے اس میں ایک دن بھی آپ نے ڈیلے کی تو آپ کی ڈیل کینسل ہو جائے گی. آپ کیوں سائن کر رہے ہو؟ آپ مطلب پورا پڑھنا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے، اس کو حفظ کرنا چاہیے، ایک ایک پوائنٹ کو، ایک ایک پوائنٹ کو. کیونکہ وہ تو اگر آپ اتنے سمجھدار نہیں ہیں تو اپنے ساتھ اپنا وکیل لے کے جائیں. دیکھیں وکیل بھی سمجھدار ہونا چاہیے نا، وکیل بھی لالچی نہیں ہونا چاہیے نا. بھائی وہ دوسرے بلڈر نے اگر بول دیا کہ بھائی میرا وکیل اس سے بات کر کوئی وکیل دیکھ رہا ہوگا کیس نہ کر دے. نہیں میں کہہ رہا ہوں وکیل بھی ایماندار ہونا چاہیے. اس پہ کون سا کیس؟ اصل میں آج کل نا آپ صرف چھوٹی سی بات کرتے ہیں، سامنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ویٹ میں بیٹھے ہوئے، کوئی بات منہ سے نکلی نہیں پکڑ لی فوراً. میں تو ایسی بات کرنا ہی نہیں چاہتا، کسی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وکیل بھی تو سب اچھے ہیں نا، مگر اس میں سارے وکیل تو اچھے نہیں ہیں. 1-2% اچھے نہیں ہوں گے، یا ان کو اتنی معلومات ہی نہیں ہوگی، یا ان کے ذہن میں لالچ ہوگی. زیادہ تر تو ہمارے وکیل ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ وہ لڑتے ہیں ہمارے کلائنٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی، ہمارے شو کا جو ٹائم ہے وہ ابھی سیگمنٹ کا ختم ہو رہا ہے. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ بس میں کہتا ہوں کہ یہ رمضان میں جو جس طرح سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، رمضان کے بعد بھی جو اسی طرح سے سیلیبریٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کو دور کریں، محبت کے ساتھ سب ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں اور اللہ کی رسی کو تھام لیں اور شکر ادا کریں، اور ہمیشہ ایک دعا کا حصہ بنا لیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. بس یہ بنا لیں گے تو اللہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے. تھینک یو. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. ابھی ہم لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.